हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी औलाद से आगे बढ़ाएं और सदका जारिया के तौर पे कबूल करें। तो ये दुआ बहुत मुजर्रब है। अगर किसी का कोई वारिस जो है, चाहे वो माल का वारिस, चाहे वो इल्म का वारिस, नाअहल हो और वो गलत चीज़ में पड़ा हुआ हो और उसके मिशन को, उसके मकसद से सुबकदोशी करता हो और उसके साथ मिल के ना चलता हो, तो ये बंदा अगर इस दुआ को पढ़े जो बहुत ही मुजर्रब दुआ है, तो अल्लाह ताला उसके वारिस को और उसके जानशीन को उसकी ज़िंदगी में कबूल फरमा लेगा और वो उसके सामने जो है उसके काम को आगे बढ़ाएगा। बाप बहुत मेहनत करता है बाज़ औक़ात, लेकिन बेटे बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते, दीन का काम हो या दुनिया के काम में। अब वो चाहता है कि ये मेरे सही मायनों में जो है वारिस बने और काम को आगे लेकर जाएं। तो इस दुआ में अल्लाह ने ये तासीर और ताकत रखी। ये जो मैं तफसीर का आपको बयान करता हूँ कुरान पाक की, अभी मैं आपको ये जो वज़ाइफ इससे निकाल के दे रहा हूँ, ये आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेगी, कभी आपको कहीं किसी से नहीं मिलेगी। हाँ, इसके बाद लोग बनाना शुरू कर दें ये वज़ाइफ, लेकिन इससे पहले आपको नहीं मिलेगी। आप सर्चिंग कर लें शायद, क्योंकि हमारा काम खुद कुरान पाक में उतरना, समंदर में उतरना। कुरान पाक की तफसीर ऐसी है, तर्जमा ऐसा है कि इसमें जब आप गोता लगाएंगे आपको नई चीज़ मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम राजी जैसा बंदा कह रहा है, इमाम इब्न कसीर जैसा बंदा कह रहा है, और जो बहुत पहले के ज़मानों के तफसीर के बादशाह थे। अब यहाँ ये जुमला ऐसा है कि मूसा कलीमुल्लाह को एक मिल गया मनसब, अल्लाह ने कोई तूर पे बुलाया, पिछला तर्जमा गुजरा है ना आपको, कल की तफसीर भी आपने देखी। उन्होंने दुआ शुरू कर दी। जब अल्लाह ने उनको नबूवत दी तो उन्होंने कहा अल्लाह 5 दुआएं की हैं, 3 मैंने कल बता दी थी, एक दुआ आज है शामिल उसमें, और एक दुआ ये की, कहा या अल्लाह मेरी पहले का गिरा खोल दे ज़बान की, मेरा सीना शरा सदर कर दे, मेरे काम में सहूलत पैदा कर दे। फिर अल्लाह ने को आगे दुआ करते हुए फरमाया, देखा ना जब रहमत मुतवज्जे है, अच्छा एक आदमी बस मैं जो होती है ना बंदे को ये मार देती है, क्या मैं कर सकता हूं सब कुछ? मैं ना करें, हम कर सकते हैं। या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम, यानी 2 बंदे मिलके जाएंगे। तबलीग का उसूल है, अकेला आदमी कहे जी मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, जमात होती है। और फिर कोई बड़ा बंदा भी हो। यहाँ 2 चीजें बताई, एक तो वजीफा आपको बता रहा हूँ, बड़ा खास वजीफा है। दूसरा इसमें 2 चीजें, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें एक हुकूमत चलाने का सलीका बता दिया, आइडिया दे दिया कि या नबूवत आपको मिल रही है और एक बादशाह से आप टकराने के लिए जा रहे हैं, लड़ने नहीं, उसको तबलीग करके उसे इस तरफ लाने के लिए। दाई जो होता है, अब ये असला लेके रोड पे निकलना, हुकूमत वक़्त से टकराना, ये रोड ब्लॉक करना, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। आप अपनी तबलीग, अपने आमाल ऐसे मजबूत कर लें कि आपकी तबलीग का असर बातिल पे पड़े और बातिल के टुकड़े अल्लाह कर देगा। ये अल्लाह ने दिखाया वहां पे। जिहाद का हुक्म बाद में आया, यहाँ भी, और मदीने में भी जाके हुक्म आया, मक्के में नहीं था। तो अब यहाँ पे आपने उसूल ये बताया, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि जो कुर्तबा हमसे छीना गया, उंदलस हमसे छीना गया, और मुसलमानों की 800 साल हुकूमत वो जवाल पजीर हुई और मुसलमान ईसाई बना दिए गए। उसमें बड़ा सबब यह था कि बादशाह जो होते थे मुसलमान, उनके वजीर हमेशा नाअहल, शराब कबाब के रसिया होते थे, और वो डांस पार्टियों में, शराब में, औरतों में और पैसे के लालच में ऐसे पड़ जाते थे कि बादशाह के मावन के बजाय वो फरंगी या कुफर के मावन बन जाते थे। तो आज आप कहेंगे ये तो 800 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज भी यही नजर आ रहा है। 600 साल पहले भी यही था और आज भी यही है। जिस बादशाह को आप चाहे जितना अच्छा बंदा हुकूमत में बैठा दें, सिपा सलार बना दें, उसको आप टीम अच्छी ना मिले, वो जीरो हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले हाथ उठाए, या अल्लाह मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, अब खाली तबलीग नहीं करनी, पता है आगे क्या होना है, कि अल्लाह की मदद आएगी, फिर मुझे बादशाहत भी मिल जाएगी, स्टेट भी मिल जाएगी, तो मेरे साथ कोई दाएं बाएं होने चाहिए। दाएं बाएं मुखलिस नहीं होंगे ना तो आप जवाल पजीर हो जाएंगे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले हाथ उठा के बड़ी अहम चीज मांगी
آپ دیکھیں تہجد کی نہیں اور باتوں کو بعد میں، پہلے کیا کیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ تو میرا معاون بنا دے، وزیر بنا دے میرے گھر میں سے۔ الفاظ دیکھیں ذرا، اب میں اس کو لمبا نہیں کھولتا کیونکہ پھر ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، آپ نے تو کتنی بار یہ آیت سنی ہے، یہ ترجمہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح تشریح اس کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر میں سے ایک وزیر بنا دے میرا۔ اچھا یہاں تو موروثی سیاست کی نفی کی جاتی ہے، اور جی موروثی سیاست کیوں چل رہی ہے؟ یہاں تو نبوت میں موروثیت آ گئی، کہا اللہ میرے گھر میں سے، کہتے ہیں اللہ کوئی بھی بنا دے، کہا باہر والا شاید میرے مزاج کا نہ ہو، اس کا مزاج میرا مزاج آپس میں ملتا نہ ہو، اس کی تربیت کرنے میں پھر ٹائم لگ جائے، اور مجھے تو فوراً جانا ہے، اذهب، آپ نے کہا امر کا صیغہ ہے، اذهب الی فرعون، آپ جائیں فرعون کے پاس، یعنی یہیں سے جائیں۔ اب یہاں تو مجھے ٹرین آدمی چاہیے نا، اب میں اس کو پرکھوں، کوئی سال اس کے ساتھ بیتوں، پھر میں اس کے ایمانداری کو دیکھوں، اس کی پارسائی کو دیکھوں، اس کے زہد کو دیکھوں، اس کے طہارت کو دیکھوں، پھر میں اس کے برداشت صبر کو دیکھوں، اس کے علم اور فقاہت کو دیکھوں، اس میں تو وقت بیتتا ہے نا۔ آپ نے کہا اللہ میں نے جو بندہ دیکھا ہوا ہے نا وہ میرے گھر میں ہی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، 3-4 سال بڑے تھے، تو کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے جو میرا بھائی ہے۔ اچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ گئی عمرے کے لیے، تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب آپ جا رہی تھی تو ایک بندہ دیہاتی بدو بوڑھا وہ کہہ رہا تھا لوگوں کو، لوگوں بتاؤ دنیا کا وہ کون سا بھائی ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا بھائی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا، اب یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو وہ بدو کہتا ہے مجھے پتا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا ہے صحیح طرح۔ اب آپ دیکھیے یہاں لوگ کہتے ہیں او ہم نے قرآن پڑھا ہے، یہ ہمارے عرب لوگ چھوڑیں، ہمارے یہ گلیوں والے قرآن ایسے پڑھا ہے آپ نے؟ وہ بدو کہتا ہے تم نے ایسے قرآن پڑھا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا کا وہ سب سے بہترین بھائی ہارون علیہ السلام کا بھائی موسیٰ ہے، جس نے اللہ سے نبوت مانگی اپنے بھائی کے لیے بھی، کہا اللہ مجھے نبی بنا دیا ہے تو میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں۔ تو بتائیں اس سے بڑا منصب ہے کوئی؟ نبوت سے بڑا؟ اور دنیا میں ایسا کوئی بھائی ہے ہی نہیں جس نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا دیا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ؟ اور صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا ہارون اخی، کیوں میرے لیے کیا یہ بن کے نبی، کیا اس کو فائدہ ہوگا میرا وزیر بن کے، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشدد بہ ازری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آگے دلائل دیے نا، ایسے تو بغیر دلیل کے بات نہیں کی، بس یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے، اس کو حکومت میں لے آئیں، چچا زاد ہے، تایا زاد ہے، نہیں، دین کے کام کے لیے لائیں، دنیا کے کام کے لیے نہیں۔ موروثیت دین کے کام میں چل سکتی ہے، کیوں کہ وہ خون ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، متقی خون کا آگے متقی اولاد ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں جا کے ایفیکٹ پڑے گا اور وہ کوئی نہ کوئی کام بڑا کر جائے گا۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا اشدد بہ ازری، اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں، تیرے دین کے کام کے لیے، تو نے مجھے تبلیغ کا ذمہ دیا ہے کہ میں بادشاہ وقت دنیا کا سب سے گندا انسان جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن نے اس کے خدائی کے دعوے کو لکھا ہے انا ربکم الاعلی، اس فرعون کے پاس میں جا رہا ہوں، تو تو نے کہا جا، تو مجھے جانے میں ایک معاون چاہیے، تو میرا بھائی بنا دے، کیوں؟ اشدد بہ ازری، کہ وہ میرا کمر کا بوجھ کم کر دے گا، میرے سے وزن ہٹا دے گا، بھائی ہے نا جان دے گا، باہر کے بندے کا کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے خون کا اثر تو ہے، خون تو ہے میرا۔ اگلی بات کی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے شریک بنا دے میرے کام میں، نبوت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ نے ان کو شریک بنا دیا آپ کا نبوت میں۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ دعا ایسی زبردست دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، آپ اگر آپ کے گھر میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے مشن پہ نہیں چل رہا، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے اتنا بزنس پھیلا دیا لیکن بیٹا اڑائی جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ نہیں دے رہے،
اس معاملے میں بھی آپ کوئی بھی کام چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کی نسل آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی صدقہ جاریہ بھی بنے اور آپ کے کام کو آگے بڑھا کر ذمہ داری سے کرنے والی بڑھے، تو آپ اس کے لیے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ان کو دین سکھائیں، دین کے کاموں میں ان کو جو ہے آپ ٹریننگ دیں تاکہ آپ کے صدقہ جاریہ بنے۔ پھر کاروبار بھی کریں، وہ بھی دنیا کا حصہ ہے، کہیں سیاست کرتا ہے، وہ ہر معاملے میں اس کو رکھیں۔ تو یہ دعا اللہ سے کریں۔ آیت نمبر یہ جو ہے آپ کو ابھی دعا بتائی ہے، یہ آیت نمبر 29 ہے۔ آیت نمبر 29، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ روزانہ 100 بار یہ دعا کریں 40 دن تک، اور اللہ سے مانگیں اور رات کے وقت پڑھیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رات کو پڑھی تھی اور رات کو دعا مانگی تھی، اور رات کو ہی آپ کو آگ نظر آئی تھی، رات کو ہی آپ نے سفر کیا تھا، رات ہی کو اللہ رب العزت سے تکلم پہلا کلام کیا تھا، اور رات ہی کو آپ کو نبوت ملی تھی، اور رات ہی کو اللہ سے یہ سہولت مانگی تھی۔ اب آپ رات کو جو ہے جب یہ دعا کریں گے عشاء مغرب سے لے کر فجر کے درمیان، اور تہجد میں پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی نسبت ہو جائے گی، کیونکہ تہجد کا وقت تھا جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ دعا کی، اور 2 وجہوں سے بھی قبول ہوئی۔ ایک تو اللہ سے باتیں کر رہے تھے، سامنے کھڑے تھے اللہ کی ذات کی قدرت کے سامنے، اور اوپر سے تہجد کا وقت تھا اور آپ نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا۔ تو آپ بھی اگر یہ دعا پڑھیں 100 مرتبہ 40 دن تک، اور دعا کریں اللہ آپ کے ناخلف اولاد کو بھی آپ کا صحیح معنوں میں تابعدار اور مشن کو لے کے چلنے والا بنا دے گا۔ بڑے بڑے علماء پریشان ہوتے ہیں، وہ جی اولادیں ہمارا کام ہے۔ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہلٹن ہوٹل میں مکہ میں تھے، تو ایکسرسائز کر رہے تھے، سب کو ہٹا دیا، تو میں ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کہا آپ بیٹھے رہو، تو میں بیٹھا رہا، تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت بہت سے ہمارے علماء ہیں ان کی اولاد آگے دین کا کام نہیں کرتی، اور کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، آپ یہ دعا پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے شاگردوں میں تیار کر دے گا کوئی بندہ، ضروری نہیں ہوتا اولاد ہی۔ آپ جب آپ خود دعا پڑھتے رہیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو آپ کے شاگرد بھی اللہ کسی کو اٹھا دیں گے اور وہ آپ کے مشن کو آگے پہنچائے گا۔ لیکن فرمانے لگے کہ آپ بتاؤ امام ابو حنیفہ کے بیٹے کا نام، میں نے کہا مجھے ذہن میں نہیں کہ جس نے کام اتنا زیادہ کیا ہو۔ امام مالک نہیں، امام شافعی نہیں، حنبل نہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بیٹے کا نام آپ کو، لیکن شاگردوں کے نام ہیں۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد جن کا نام سے پوری دنیا میں فقہ حنفی چلی، اور اسی طرح امام بخاری کے شاگرد کا نام پتہ ہے، بیٹے کا نام۔ میں نے کہا یہ بڑا المیہ ہے، کہا بس دعا یہ کرتے رہیں اور اللہ اور کوئی پیدا کر دے گا۔ تو میں نے کہا شیخ الاسلام صاحب دنیا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے والد سے زیادہ، کہا ہاں، کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں نے ان 2 بھائیوں سے زیادہ اپنے والد سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، جو والد سے بھی زیادہ انہوں نے قرآن و سنت کا محنت کی ہے، کام کیا۔ تو آپ دعا کریں، آپ تھوڑا کام کر رہے ہیں، آپ خالی نمازی ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا خالی آتا ہے یا وہ بھی نہیں آتا، آپ خالی تھوڑے عبادت پہ چل رہے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ میری اولاد زیادہ کرنے والی بن جائے، تو یہ وظیفہ، یہ دعا اپنا معمول بنا لیں۔ عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو آپ کے مشن کو اور مزید صدقہ جاریہ کو آگے بڑھانے والے اور آپ کا صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ یہ دعا بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ کو کوئی معاون نہیں ملتا اور آپ کو غلط معاون ہی ملتے ہیں تو آپ پھر بھی یہ روز پڑھیں، اللہ آپ کو اچھے معاون دے دے گا اور آپ کے کام میں، مشن میں وہ آپ کے معاونین ثابت ہوں گے۔ سیاستدانوں کو جیسے نقصان ہو رہا ہے اور دیگر معاملات میں بھی، یا ایک بندے کو منصب ملتا ہے، ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی عہدہ ڈی سی بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، ایک بندہ کمشنر بن گیا، ایک وزیر بن گیا، کوئی بھی عہدہ مل گیا، اب وہ آرمی چیف بن گیا۔ اگر یہ وظیفہ روز پڑھتا رہے نا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، روز 11 بار پڑھ کے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے معاونین دے گا جو اس کے کام میں اس کے صحیح معاونین ہوں گے اور اس سے غلط چیزوں کو ہٹانے کا باعث بنیں گے۔ یہ دعا نہایت مجرب ہے اور اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ دعائے موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔